अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान गुल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। आज वॉइस ऑफ सिटी के प्रोग्राम से प्लेटफॉर्म से हम एक ऐसा अहम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इनफर्टिलिटी, जिसकी पाकिस्तान में शरह इंतहाई हद तक बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी के मुतल्लिक मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान में बेऔलाद जोड़ों की तादाद जो कि तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख हो चुकी है और इसी बेऔलादी का शिकार होकर लोग जहनी तनाव का शिकार होते हैं और ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे जो घर हैं वो खराब हो चुके हैं और बहुत सारे जोड़ों के अंदर तलाक हो चुकी है। आज इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान, जो कि इनफर्टिलिटी एडवाइजर हैं। आज जो 15 साल से इनफर्टिलिटी को डील कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी के मुतल्लिक लोगों को आगाही दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। हम उनका जो सक्सेस रेट है वो 90% है। हम आज डॉक्टर साहब से इनफर्टिलिटी के मुतल्लिक बात करेंगे और इसके तरीका इलाज के मुतल्लिक भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये जो आपका स्लोगन है मनी बैक, ये क्या है सर? इसके मुतल्लिक थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि मनी बैक का क्या स्लोगन है आपका? असल में भैया मैं ना ग्रास रूट लेवल का बनता हूँ, तो मैंने ना मेरे एनालिसिस बहुत ज़्यादा हैं अवाम के ऊपर। तो मैंने नंबर ऑफ़ कपल्स ऐसे देखे हैं वो जो गिव अप कर चुके हैं, हार मान चुके हैं कि हमने ट्रीटमेंट लेना नहीं इनफर्टिलिटी का। उसकी एक वजह तो अनकम्पिटेंट लोग हैं जो ट्रीटमेंट का दावा कर रहे हैं और लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और फिर वो लोग थक चुके हैं ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट ले लेके। उनका दिल के अंदर डर बैठ गया कि हर बंदा मुझे लूटने के लिए बैठा है, अपना पैसा बनाने के लिए बैठा है, मेरा दर्द नहीं देखता। तो इस दर्द को सामने रखते हुए मैंने लोगों का ये खौफ और फियर दूर किया है कि आप मेरे पास जब आएंगे ना तो आपके अंदर ये फियर ख़त्म होना चाहिए कि हम यहाँ से लुटेंगे, हमें कोई बंदा मिसलीड करेगा, हमें टारगेट से हट के लेगा और ये देखेगा कि हमने इस डॉक्टर ने हमसे पैसे लेने हैं। तो मैंने उनको ये असल में इस स्लोगन के थ्रू ये फियर दूर किया है कि आप मेरे पास आएँ, आपकी रिपोर्ट्स के अंदर बेहतरी नहीं आती तो कम से कम आपका सरमाया मेरे पास महफूज है, वो जब मर्जी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन एक मेरी शर्त होगी, जो मैं कह रहा हूँ, जितना टाइम दे रहा हूँ मैं, जितना आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, आपकी मर्ज की नोयत को समझते हुए कम से कम उतनी मेडिसिन खाएं, उसमें अगर बेहतरी नहीं आती तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, ताकि उनके अंदर ये फियर खत्म हो जाए कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं हमारा पैसा तो नहीं ज़ाया हो जाएगा, हमारा वक्त तो ज़ाया नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये स्लोगन लॉन्च किया है जी। अच्छा, तो सर ये पहले तो आप ये बताएं ये इनफर्टिलिटी है क्या? बहुत सारे लोगों हमारे माशरे में इसका शऊर ही नहीं है कि इनफर्टिलिटी क्या चीज़ होती है, इसकी कितनी इकसाम है और ये मतलब कैसे काबिल इलाज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भी देखा जाएगा जी, इनफर्टिलिटी को हम बेऔलादी के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान के अंदर, और ये मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, फीमेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। मैं मोस्टली क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी को डील करता हूँ, तो मेल के अंदर मेजर दो इसकी इकसाम कह लें, इसकी काइंड्स कह लें, एक है एजोस्पर्मिया और एक है ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म का बिल्कुल डेड हो जाना या स्पर्म काउंट का डाउन हो जाना, ये इसकी दो मेजर इकसाम्स हैं। अच्छा सर, ये एजोस्पर्मिया जो है क्या ये काबिल इलाज है? बिल्कुल। अगर आपका जो कंसल्टेंट है वो कम्पिटेंट है, वो सबसे पहले बैरियर फाइंडिंग करता है कि आपके अंदर एजोस्पर्मिया की जो असल मर्ज़ है उसकी रीज़न क्या है। जब आपको ये बैरियर फाइंडिंग हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर जो आपका पेशेंट है उसके अंदर इसकी रीज़न क्या है, तो फिर इसको रिमूव करना आसान हो जाता है। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर रीज़न क्या चल रही है, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, जो कि मैं नहीं समझता कि एक सॉलिड वजह है। अच्छा सर, ऐसे ये ओलिगोस्पर्मिया है, इसके मुतल्लिक़ भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि जो मर्द हजरात इस बीमारी का शिकार हैं उनके लिए भी क्या इलाज मुमकिन है? ओलिगोस्पर्मिया एक मेजर इशू नहीं है, ठीक है। वो आपकी डाइट पे फोकस करता है, डाइट की वजह से आपके स्पर्म काउंट डाउन हो सकती है, आपकी प्रोफेशन की वजह से हो सकती है। मतलब जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे स्टील मिल्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे हीट जनरेटिंग सिस्टम होता है, आपको पता है, तो उसकी वजह से भी आपके स्पर्म डाउन हो सकते हैं। आप किसी परेशानी में मुबतला है, आपके स्पर्म डाउन हो सकते हैं। आपकी डाइट प्रॉपर अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा हॉटनिंग करते हैं, तब आपके स्पर्म डाउन हो सकते हैं। तो इस तरह के केसेस को आप टेक्निकली भी डील कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, ठीक है। लेकिन जहाँ पे टेक्निकली कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती तो उसके साथ हम फिर मेडिकेशन करते हैं। तो ये एक सिंपल और साफ सा केस होता है ओलिगोस्पर्मिया का, जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ऐसा सर, जैसे आपने बताया कि आप मेल इनफर्टिलिटी को डील करते हैं, सर मेल इनफर्टिलिटी पे ही मैं आपसे आज एक बात करना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे में एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है कि जब शादी होती है तो अगर औलाद नहीं होती तो औरत को इसका कसूरवार ठहराया जाता है, बांझपन का ताना देकर नई शादी कर ली जाती है, उस बेचारी को छोड़ दिया जाता है। और हमारे मुआशरे में मेल जो है वो मेल हजरात अपना इलाज
کروانے کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ جو رپورٹ ہے، رپورٹ کے مطابق 40% پاکستان میں جو ہے نا وہ میل انفرٹیلٹی ہے، جس کی وجہ سے میل انفرٹیلٹی کی وجہ سے یہ اولاد کا نہ ہونا بھی۔ آپ اس حوالے سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میلز کو اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے، اپنا علاج کروانا چاہیے؟ تھوڑا سا اس بارے بھی ہمارے ویورز کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بہت اچھا کویشچن ہے، اور میں اس کویشچن پہ آلریڈی اپنی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ مجھے یہ موضوع بڑا اچھا لگتا ہے۔ اصل میں ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب بھی نیولی کو کپلز جن کے ہاں کنسیو نہیں ہو پا رہا ہوتا، ہماری مائیں، ہماری جو بیٹی کی ساس ہوتی ہے فوراً اٹھا کے اپنی بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، ہماری مسز کو چیک کریں جی، ہماری بچی کو چیک کریں جی، یہ کنسیو نہیں کر پا رہی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے نزدیک۔ اگر آپ نے 40% کا کہا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ یہ ہمارے کپلز جتنے بھی انفرٹیلٹی کے شکار ہیں ان میں 70% میل انوالو ہے سر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جب کنسیو نہیں ہو پا رہا، جہاں پہ آپ ایک بچی کو چیک کرواتے ہیں تو آپ کو اپنے بیٹے کا چیک اپ اس سے پہلے کروانا چاہیے۔ آج کل میرے پاس جتنے کپلز آتے ہیں، بلیو می سر، کہ مور دین 70% میل کے اندر ایشو ہے، لیکن ہم اس بات کو تانا سمجھتے ہیں کہ ہم میل بھی ایسے ہیں کہ وہ میل اپنا چیک اپ نہیں کروانا چاہتے، اتنی ایگو میں ہوتے ہیں کہ میں تو مرد ہوں، میں کیوں چیک اپ کرواؤں، میں تو ٹھیک ہوں۔ حالانکہ جب میں انسسٹ کرتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے آپ کا ہی چیک اپ ہوگا، میں فیمیل کا رپورٹس بعد میں دیکھوں گا، پہلے آپ کی رپورٹ دیکھوں گا، تو سر بلیو می مور دین 70% مرد کے اندر مسئلہ نکلتا ہے۔ اچھا سر، اسی طرح میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا، آج کل یہ بڑے حکیم صاحب یہ بچپن کی کچھ غلط کاریاں، کچھ یہ کر کے وہ لوگوں کو بڑا لوٹ رہے ہیں، اس متعلق بھی تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا نوجوان طبقے کو، اور ساتھ ساتھ آپ یہ جو ڈائٹ پلان ہے کہ ڈائٹ کے ذریعے بھی ہم اپنی انفرٹیلٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، باہر جو یہ غذائیں کھاتے ہیں، ان متعلق آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آگاہ کیجئے گا۔ یہ جہاں پہ ہے نا غلط کاریاں بچپن کی، تو میں اگر اس میں تھوڑا سا اگر الفاظ کو کھول کے بیان کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے معاشرے کے اندر کوئی بندہ ماسٹربیشن نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر ماسٹربیشن موسٹلی لوگ کر رہے ہیں، میرے پاس جتنے بھی کپلز آتے ہیں، میں ڈیپلی جا کے چیک کرتا ہوں میل کو، تو یہ بات تو ہر بندے میں نکلتی ہے۔ تو میرے نزدیک آپ کی جو ماسٹربیشن ہے آپ کی سپرم کاؤنٹ کو نیچے نہیں لے کے جاتی، ٹھیک ہے؟ آپ کی کسی حد تک جو پری میچور ایجیکولیشن ہے اس کے اندر اضافہ کر سکتی ہے، آپ کی جو سیمن کی تھکنس ہے اس کو چینج کر سکتی ہے، بٹ یہ سپرم کے اوپر اتنی اثر انداز نہیں ہوتی جتنا ہم نے ہمارے حکمات رات میں اس کو ہوا بنایا ہوا اور پیشنٹس کو ڈرا رہے ہیں۔ اس کی اور بہت ساری ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کی سپرم کاؤنٹ نیچے جاتی ہے۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کا ریلیشن ہے کہ آپ ہماری ڈائٹ کتنا اثر انداز ہوتی ہے، تو اس پہ تو دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے ڈائریکٹ آپ کی سپرم کاؤنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ جتنا فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، آپ جتنا جنک فوڈ لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک زیادہ لیتے ہیں، خصوصی طور پر پروٹین والی بہت زیادہ غذائیں لیتے ہیں، تو ڈائریکٹ آپ کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سپرم کاؤنٹ نیچے جاتی ہے۔ اچھا سر، آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ 90% آپ کا سکسیس ریٹ ہے، آپ اپنے طریقہ علاج کے متعلق بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آگاہ کیجئے گا کہ انفرٹیلٹی کے متعلق جو ہے آپ کا طریقہ علاج سر کیا ہے؟ اصل میں میری جو 90+ کی ریشو ہے نا جی، میں ہر کیس کو ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میری یہ کہہ لیں کہ کمی میرے میں کہہ لیں یا میری یہ خوبی کہہ لیں کہ میں ہر کیس کو لیتا نہیں ہوں جب تک کہ مجھے اس کی اصل ریزن کا نہ پتہ چل جائے۔ اب جیسے ایزوسپرمیا کی بات کریں کو میرے پاس اگر ایزوسپرمیا کو پیشنٹ آتا ہے اپنی رپورٹ لے کے، تو میں ڈائریکٹ اس کو ڈیل نہیں کرتا۔ میں سب سے پہلے یہ جانتا ہوں کہ اس کے ٹیسٹیکلز کے اندر کہاں پہ ایشو ہے جس کی وجہ سے ایزوسپرمیا بن رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ڈائریکٹ ایزوسپرمیا موسٹلی آپ کی کسی ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی مینی ریزنز ہیں، جیسے ویریکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے۔ آپ کے اس میں ہم 3 کائنڈز میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایشو کس طرح کا ہے۔ جس میں سم کیسز کے اندر آپ کو پری ٹیسٹیکولر میں جانا پڑتا ہے، جس کو ہم پیٹیوٹری گلینڈز کی سیکریشنز کی امبیلنس کا نام دیتے ہیں۔ پھر ٹیسٹیکولر میں آ جاتا ہے، ٹیسٹیکولر کے اندر آپ کے ٹیسٹیکل کا سائز میٹر کرتا ہے، اس کا والیوم میٹر کرتا ہے، اس کے اندر آپ کی ویریکوسیل میٹر کرتی ہے کہ وہ تو نہیں ہے، ہائیڈروسیل میٹر کرتی ہے کہ وہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے ٹیسٹیکل کے قریب کی کوئی سرجری آپ کی ہوئی ہے تو وہ میٹر کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر پوسٹ ٹیسٹیکولر ہے کہ آپ کی اگر سیکریشنز ٹھیک ہیں، پیٹیوٹری گلینڈز میں جو ہارمونز بن رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس کی بائنڈنگ پراپر ہو رہی ہے، آپ کا ٹیسٹیکولر فیلئر بھی نہیں ہے، اس ٹیسٹیکل کا سائز بھی ٹھیک ہے، تو پھر ہم جاتے ہیں پوسٹ ٹیسٹیکولر۔ پوسٹ ٹیسٹیکولر مینس کہ آپ کے سپرمز تو بن رہے ہیں بٹ وہ آپ کے سیمن کے اندر ایڈ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے باہر نہیں آ رہے، تو پھر اس کو ہم پوسٹ ٹیسٹیکولر کے اندر لے جاتے ہیں، جس میں ہم بائیوپسی کرواتے ہیں، لیکن یہ بالکل اینڈ پہ جا کے کرواتے
کرتے ہیں یا ہارمفل میتھڈ ہے تو میں تو اس کو اگر لیتا ہوں تو میں بالکل اینڈ پہ جہاں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو دین میں بائیوپسی پہ جاتا ہوں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب جو آپ کا یہ طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج، اس کے بارے میں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے، ایک لمبا پروسیس ہے، اس میں علاج کرواتے کرواتے لوگ تھک بھی جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ اس میں علاج کو اس لیے بھی چھوڑ دیتے کہ ہم پہلے بھی ہومیوپیتھک کا علاج کروا چکے ہیں. تو اب یہ آج ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ یہ جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے اس کے متعلق جو لوگوں کے اندر ابہام پایا جاتا ہے اس کو آپ کیسے لوگوں کے سامنے کلیئر کریں گے؟ اچھا، ایک اس کا جواب دینے سے پہلے میرا ایک شکوہ ہے جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، وہ یہ کہ اگر آپ کو میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی فیلڈ میں مطلب مختلف بیماریاں ہیں نا جو اس میں آپ کی گرفت نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ وہ کیس لے لیں. تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو نیو ہیں یا وہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے کیس کو دیکھ لیا کریں. اگر کیس سمجھ میں آ رہا ہے تو پلیز اس کو لیا کریں، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ فیلڈ کی بدنامی کا باعث ہے، فیلڈ کو بدنام نہ کریں. ایک بات. اب دوسری جو بات ہے کہ لوگ اکتا چکے ہوتے ہیں. سر دیکھیں، آپ کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں آپ کو وہ آل راؤنڈر ملے گا. شاید کو آپ کو پاکستان کے اندر کوئی ایسا بندہ ملے جو کہہ رہے جی میں صرف ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، میں کڈنیز پہ کام کر رہا ہوں، میں لیور پہ کام کر رہا ہوں، میں پروسٹیٹ پہ کام کر رہا ہوں، میں آئز پہ کام کر رہا ہوں، میں کان پہ کام کر رہا ہوں. بہت کم ایسے لوگ ملیں گے. میں الحمدللہ سر پچھلے 15 ایئر سے میری پریکٹس انفرٹیلٹی کے اندر ہے. میں 15 ایئر سے پریکٹس کر رہا ہوں تو انفرٹیلٹی کیسز کو ڈیل کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں ایک مہینے میں کم از کم 200 300 کیسز انفرٹیلٹی کے ڈیل کرتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کام بار بار کر رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ دا مین، تو آپ کو پریکٹس آپ کی جو صلاحیت ہے اس کو نکھارتی ہے. تو الحمدللہ میں اس طرح کے کیسز جو پچھلے 15 سال سے ڈیل کر رہا ہوں تو اس لیے میری سکسیس کی ریشو الحمدللہ 90+ ہے. تو اگلا جو آپ کا تیسرا سوال ہے کہ لوگ اکتا چکے ہیں. سر دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کمپیٹنٹ بندے کے پاس نہیں جائیں گے جس کو نالج ہی نہیں ہے آپ کے کیس کا، اس کو بیریئر فائنڈنگ نہیں آتی، آپ کے کیس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ پیشنٹ ہمیشہ سر جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آفٹر ایفیکٹ دکھا رہا ہوتا ہے، آفٹر ایفیکٹ بتا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بیماری نہیں بتا رہا ہوتا. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ مریض کبھی بیماری نہیں بتاتا، مریض سے بیماری یا تو نکلوانی پڑتی ہے یا وہ کنسلٹنٹ کو سمجھنی پڑتی ہے. مریض آپ کے پاس رپورٹ لے کے آئے گا جی میزو ایزوسپرمیا ہے، اب یہ کنسلٹنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کا ڈوپلر کرواتا ہے، وہ اس کی بائیوپسی کرواتا ہے، وہ اس کی ہارمون سیکریشن کی رپورٹس کرواتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کنسلٹنٹ کے اوپر کہ وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے کہ آپ کی وہ اصل بیماری کو سمجھ لے. موسٹلی میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ رپورٹ سامنے رکھتے تھے یہ مسئلہ ہے جی، تو میں الحمدللہ آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے فائنڈنگ کرتا ہوں پہلے، اور پھر پیشنٹ کو بتاتا بھی بھائی کہ آپ جو مجھے بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے، آپ کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کو سالو کریں گے دین آپ کی رپورٹ ٹھیک ہوگی. تو یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سست نہیں ہے. آپ نے کوئی ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر مجھے بتا دیں جس نے آپ کو یا کسی بھی پیشنٹ کو یہ کہا ہو کہ آپ نے ساری عمر دوائی کھانی ہے. حالانکہ ایلوپیتھی اس کی الٹرنیٹ ہے. آپ تھائرائڈ لے کے چلے جائیں، تھائراکسل آپ کو ساری عمر کھانی پڑتی ہے. شوگر کو لے لیں، شوگر کی مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ساری عمر کھانی پڑے گی. ٹی بی کا وہ 6 ماہ کا 8 ماہ کا 9 ماہ کا کرواتے ہیں. ہم نے کبھی کسی مریض کو نہیں کہا کہ جی آپ کو ساری عمر دوائی کھانی پڑے گی. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے تو آپ کو 2 ماہ ہے 3 ماہ ریگولر کھانا پڑے گا. اصل میں ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، ہمارے ہاں ہم ریگولرٹی نہیں رکھنا چاہتے، ہم ریگولر رہنا نہیں چاہتے. ایون کہ نماز سب سے زیادہ فرض ہے سر، اس میں ہم ریگولر نہیں رہتے، اللہ کی طرف سے فرض ہے. تو اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں لیکن ریگولر رہ لیں، آپ کی جو بھی مسئلہ ہوگا وہ الحمدللہ ختم ہو جائے گا. تو جہاں پہ انفرٹیلٹی ہے، انفرٹیلٹی کے لوگ سوال کرتے ہیں سر اس میں کتنا ٹائم لگے گا. تو سر ٹائم ڈائریکٹ نہیں بتایا جا سکتا، ٹائم بتایا جاتا ہے کہ آپ کی مرض کو سب سے پہلے سمجھ لیا کریں. میرے پاس اتنے بہت سارے کیسز آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں جی آپ کنسلٹنسی لے لیں، فیس لے لیں، ہماری کیس کو لے لیں، آن لائن میڈیسن بھیج دیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آن لائن نہیں کرتا، ٹھیک ہے. میں بلیو می سر 18 سالوں کا ٹریول کر لیتا ہوں اپنے پیشنٹ کے لیے. میں اپنے سینٹر سے اٹھتا ہوں 10-15 دن کا ٹریول کر لیتا ہوں کہ یار میں پیشنٹ کو فزیکلی جا کے چیک کر لوں. جب تک سر پیشنٹ کو فزیکلی نہیں چیک کیا جاتا میرے خیال میں تو یہ ہے ہی گناہ، ٹریٹمنٹ دینا ہے ہی گناہ. مریض کو سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹر اپنی فیس لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی لکھ کے دیتا ہے، اس کو آرام ہی نہیں آتا. تو میرے نزدیک تو سر سب سے پہلے مریض کی اصل نوعیت کو، اس کی مرض کو سمجھنا ہے. جب پیشنٹ کو سمجھ آئے گی
کہ میری مرض کیا ہے اور ڈاکٹر یہ سمجھے گا کہ اس کو مرض کیا ہے، دین ٹریٹمنٹ ہوگا، اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ہومیوپیتھی شارٹ ٹرم میں ہے، لانگ ٹرم میں نہیں ہے. مطلب ایزوسپرمیا لے لیں کہ ایزوسپرمیا میں میں پچھلے دن ویڈیوز دیکھ رہا تھا کچھ ڈاکٹرز کی، وہ 2 سال 2.5 سال کا ٹریٹمنٹ بتا رہے تھے. تو سر میں نے نہیں، میرا خیال ہے آج تک اپنے پچھلے 15 سالوں میں کسی ایزوسپرمیا کے سب سے ڈھیٹ کے اس کو بھی میں نے کچھ 7 ماہ یا 8 ماہ یا 9 ماہ میں. اچھا تو سر ایک سوال میرا آپ سے اور ہے کہ جو اکثر ہوتا ہے کہ جو میل ہے اس کی رپورٹ بھی اوکے ہے، جو فیمیل ہے اس کی رپورٹ بھی ٹھیک ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا ساتھ ہی آپ سے یہ ہے کہ جو اب کنٹریز ہیں ان میں تو بیفور کنزپشن جو شادی سے پہلے ہی لوگ ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاکستان میں یہ کیا ہے کہ بیفور کنزپشن تو شادی سے پہلے تو رجوع نہیں کرتے، شادی کے بعد کتنا عرصہ بعد ان کو چاہیے کہ اگر وہ اولاد نہیں ہو رہی، اگر وہ اس پریشانی کا شکار ہے، وہ کب پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ اچھا میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا کہ یہ جو روٹین ہے نا جی باقی کنٹریز کی، یہ بہت اچھی روٹین ہے. میرے پاس کپلز آتے ہیں سر، مطلب کہ کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، تو اس بیچارے کے ٹیسٹیکل ڈیولپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو پینس ہے سائز بھی بالکل چھوٹا ہے، ایزوسپرمیا ہے. اگر یہی بندہ شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروا لیتا تو اس کو یہ آئیڈیا ہو جانا تھا کہ میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ میں شادی کر سکوں. اب دیکھیے اس نے شادی کر لی، اب جو جس بچی سے شادی کی ہے وہ ساری عمر کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر نشان زدہ ہو گئی ہے. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن وہ نشان زدہ ہوگی، ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ٹیسٹ کروانے چاہیے، اس کے بعد شادی کرنی چاہیے. ہاں اگر آپ نے شادی کر لی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی 6 ماہ تک 4 ماہ تک نہیں کنسیو ہو رہا، تو سب سے پہلے میل ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے. اگر فیمیل کا منتھلی سائیکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں ہے، تو میل کو چاہیے اپنا ٹیسٹ کروائے، ٹھیک ہے. میل کے سارے ٹیسٹ اگر کلیئر ہیں تو دین اگر آپ کو ضرورت فیل ہو رہی ہے تو پھر فیمیل کا ٹیسٹ کروائیں. اب آپ کا پہلا سوال تھا کہ کپلز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹس ٹھیک ہیں. یار میرے پاس جو کپلز آتے ہیں نا، مجھے بھی یہی جو میرا سٹاف بتاتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہماری رپورٹس ٹھیک ہیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں ایک دفعہ آ کے مجھے ملیں. اصل میں ہماری جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ فیمیل پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، پہلے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. تو لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے جی آپ رپورٹ اپنے ہسبینڈ کی لے کے آئیں. بلیو می سر، بلیو می، آپ بلیو نہیں کریں گے، اور شاید مجھے اس بات پہ کسی تان و تشنیع کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے کہ لیڈی ڈاکٹرز کیوں کر رپورٹ دیکھ پائیں گے. یار آپ گھر کے پلمبر کا کام کبھی الیکٹریشین سے کرواتے ہیں؟ آپ گھر کے جو چھوٹا مائنر کام ہے وہ الیکٹریشین کا کام پلمبر سے اور پلمبر کا کام الیکٹریشین سے نہیں کرواتے. تو آپ اپنے میل کی رپورٹ لیڈی ڈاکٹر کو کیا پتا؟ وہ گائناکالوجی کی ڈاکٹر ہے، گائنی کی ڈاکٹر ہے، آپ کی رپورٹس کو کیسے دے گی؟ سر بلیو می، کتنے کپلز ہیں سیٹسفائی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری تو رپورٹس ٹھیک ہیں. میرے پاس لے کے آتے ہیں تو سر ان کے ایکٹیو سپرم پورے نہیں ہوتے، ان کے اندر پس چل رہی ہوتی ہے، ٹوٹل کاؤنٹ پوری نہیں ہوتی، لیپڈ لائنر پورے نہیں ہوتے. تو سر جس کا کام اسی کو ساجے. میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جب تک آپ کنسیو نہیں ہو پا رہا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گائنی کی ڈاکٹر نے ہماری رپورٹس اوکے کر دی ہیں، تو اس پہ نہ رہیں، اپنے کسی کمپیٹنٹ ڈاکٹر کو جو انفرٹیلٹی کو ڈیل کرتا ہو اس کو چیک کروائیں تاکہ وہ اس کی باریکی کو سمجھ سکے. اب اگلی بات کہ پھر بھی سب کچھ ٹھیک ہے، تو سر میں نے جو انالیسس کیا ہے نا، خواتین کے اندر جب میل اور فیمیل آپس میں کپل انٹرکورس کرتے ہیں تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی، مادہ تولید جس کو ہم سیمن کہتے ہیں وہ فیمیل کے اندر ٹکتا ہی نہیں ہے، رکتا ہی نہیں ہے. اب یہ مرض نہیں سمجھتی ہماری گائنی کی ڈاکٹر، جس کو مرض نہیں سمجھتی، بٹ صحیح بلیو می، میں نمبر آف کیسز اس ایک سمپٹم پہ الحمدللہ سکسیڈ کر چکا ہوں. میرے کتنے کیس کلیئر ہو گئے ہیں کہ فیمیل کا جب اندر اس کا مادہ تولید نہیں ٹکتا تو بھائی کنسیو کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ ٹریول نہیں کرے گا اس کے سپرم اووری کی طرف، ایک کی طرف جائیں گے نہیں، تو کیسے؟ جیسے پینس باہر آتا ہے مادہ تولید باہر آ جاتا ہے. تو یہ ایک فیمیل کے اندر جس کو ہم یوٹرس فٹنگ کہتے ہیں، یہ ایک ایشو ہے اور خواتین کے اندر بانجپن کی بہت بڑی وجہ ہے. تو میں خواتین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس بات کو غور سے دیکھیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کسی اچھے کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس سے اس کا سلوشن لیں. انشاءاللہ ہوپ سو جیسے جیسے میل کا جو سیمن ہے فیمیل کے یوٹرس کے اندر ٹھہرنا شروع ہو جائے گا تو کنسیو ہو جائے گا. جی جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی ہے انفرٹیلٹی کے حوالے سے،
जी, तो व्यूअर्स आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई है। मजीद जो किसी इंफॉर्मेशन के लिए डॉक्टर साहब का ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, डॉक्टर साहब के असिस्टेंट का, आप मजीद जो मालूमात है इनसे ले सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि ऑनलाइन चेकअप ये नहीं करते, ना ऑनलाइन रिपोर्ट सेंड की जाए कि जिसे ये चेक किया जाए। तो डॉक्टर साहब का जो मेन अपना क्लिनिक है वो रायविंड में अफान हेल्थ सेंटर के नाम से, और डॉक्टर साहब बाकी 18 इजला में जो है वो मंथली ट्रैवल करते हैं। जी, तो व्यूअर्स आपसे मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।